एक पुरअमन रियासत और नेक दिल नौजवान। एक ज़माने की बात है, एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में कोहसार नामी एक छोटी मगर खूबसूरत रियासत थी। इस रियासत का मरकज़ एक सरसब्ज़ व शादाब वादी थी, जहाँ पानी की नहरें बल खाती हुई गुजरती थी। इसी वादी के किनारे पर अदनान नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। अदनान मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था और अपने पड़ोसियों में हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। अदनान के वालिद, जो गांव के बुजुर्गों में शुमार होते थे, कई साल पहले एक पुरअसरार बीमारी से फौत हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने अदनान को अपने पास बुलाया और एक बंद संदूकचा देते हुए कहा, मेरे बेटे अदनान, ये संदूकचा तुम्हारे लिए एक अमानत है। इसमें एक कीमती चीज़ है, लेकिन तुम वादा करो कि जब तक तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए तुम इसे हरगिज़ नहीं खोलोगे। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये कहकर उन्होंने संदूकचा अदनान के हवाले किया और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अदनान ने वादा निभाया और उस संदूकचे को अपने घर की छत में एक पोशीदा जगह पर छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। रियासत कोहसार पर बादशाह बिलाल की हुकूमत थी, जो अपने दौरे जवानी में तो बहुत रहमदिल थे, लेकिन अब बुढ़ापे में वो मगरूर और जालिम हो चुके थे। उनके वज़ीर नादिर शाह की बुरी सलाहों ने उन्हें मज़ीद सख्त बना दिया था। एक दिन अदनान मामूल के मुताबिक एक ज़मींदार के खेतों में काम कर रहा था, जब बादशाह बिलाल अपने वज़ीर के साथ वहाँ से गुजरे। वज़ीर नादिर शाह ने जानबूझकर अपना कीमती हार नीचे गिरा दिया और फिर शोर मचाया कि अदनान ने उसे चुरा लिया है। बादशाह ने बग़ैर किसी तहकीक के अदनान को कोड़े मारने का हुक्म दिया और उसकी सारी जमा पूंजी छीन ली गई। बेकसूर होने के बावजूद अदनान को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। जब उसे आज़ाद किया गया तो वो गुस्से और मायूसी से कांप रहा था। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसे वालिद का संदूकचा याद आया। इस रात अदनान ने पोशीदा जगह से संदूकचा निकाला और खोला। अंदर एक शानदार चमकता हुआ नीले रंग का हीरा था, जो चांद की रोशनी में अजीब तरह से दमक रहा था। जैसे ही अदनान ने उसे छुआ, हीरे से एक नूर निकला और उसके सामने एक नूरानी बुजुर्ग नमूदार हुए। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस हीरे का खादिम हूँ, तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा हुक्म क्या है? अदनान हैरान रह गया। उसने सारी कहानी बुजुर्ग को सुनाई, वालिद के वादे से लेकर बादशाह के जुल्म तक। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ हीरा नहीं, बल्कि एक तिलिस्मी खजाना है जो नेकी और सच्चाई की ताकत को बढ़ाता है। अदनान ने अपने दिल में सोचा, मुझे बादशाह से बदला नहीं लेना, बल्कि अपना हक और इंसाफ वापस लेना है और उन लोगों की मदद करनी है जो बादशाह के जुल्म का शिकार हैं। अदनान ने बुजुर्ग को हुक्म दिया, मुझे ताकत चाहिए, लेकिन ऐसी ताकत जो लोगों को डराए नहीं बल्कि खुशी और राहत दे। क्या तुम मुझे एक ऐसा आसमानी घोड़ा दे सकते हो जो ज़मीन और आसमान पर तेज़ रफ्तार से सफ़र कर सके? बुजुर्ग ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। पलक झपकते ही उनके सामने एक सफ़ेद रंग का परों वाला घोड़ा खड़ा था। घोड़े की लगामें चांदी की थी। बुजुर्ग ने नसीहत की, इस हीरे की एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन एक खामी भी है। ये हीरा तब तक तुम्हारी ताकत रहेगा जब तक तुम इसे किसी से छुपा कर रखोगे। जिस लम्हे तुम इसका राज किसी को बता दोगे या इसे किसी के हाथ में दोगे, तुम्हारी ताकत फौरन ख़त्म हो जाएगी और तुम पहले से ज़्यादा बेबस हो जाओगे। अदनान ने घोड़े को लिया और हीरे को अपने बाजू में बने एक तावीज़ में छुपा दिया। उसने फैसला किया कि वो बादशाह के जुल्म से बचने और अपनी किस्मत बदलने के लिए रियासत कोहसार को छोड़कर मशरकी समंदर पार एक नई दुनिया में जाएगा, जहां उसे कोई न जानता हो। अदनान अपने आसमानी घोड़े पर बैठकर तवील और मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ा। घोड़ा दरियाओं, जंगलों और बुलंद पहाड़ों पर परवाज करता रहा। कई दिनों के बाद वो मशरकी समंदर के इस पार एक नई और अजीम सल्तनत ज़रंगार के साहिल पर पहुंचा। ज़रंगार की शानो शौकत और दौलत देखकर अदनान की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने एक छोटे गांव के करीब घोड़े को एक गार में छुपाया और खुद शहर की तरफ चल पड़ा। शहर का बादशाह फ़िरोज़ बहुत सखी और आदिल मशहूर था। अदनान ने अपने तिलिस्मी हीरे की मदद से एक नया हुक्म दिया। उसे एक खूबसूरत घर और तिजारत का एक बड़ा मौका मिला, जिससे वो जल्द ही शहर के अमीर और बाअसर लोगों में शामिल हो गया। उसकी दौलत, सखावत और सच्चाई की कहानियाँ बादशाह फ़िरोज़ तक भी पहुंची।
بادشاہ نے عدنان کو دربار میں بلایا اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ بادشاہ فیروز کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مہجبین تھا۔ مہجبین اپنی خوبصورتی اور علم و حکمت کے لیے مشہور تھی۔ وہ کسی عام شخص سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ غیر معمولی ذہن کا مالک بھی ہو۔ جب مہجبین نے عدنان کو دیکھا تو اس کی سادگی اور ذہانت سے متاثر ہو گئی۔ بادشاہ فیروز بھی چاہتا تھا کہ مہجبین کی شادی عدنان سے ہو۔ ایک رات جب عدنان اپنے کمرے میں تھا تو شہزادی مہجبین نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ شہزادی مہجبین نے عدنان سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن مجھے شک ہے کہ تمہاری اتنی اچانک ترقی کا راز کیا ہے؟ شہزادی نے ایک سرد لہجے میں پوچھا، تمہاری اس ساری دولت اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ تم مجھے وعدہ کرو کہ شادی کے بعد اپنی سب سے بڑی طاقت کا راز مجھ سے کبھی نہیں چھپاؤ گے۔ عدنان کو اپنے والد کی نصیحت اور بزرگ کی وارننگ یاد آ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد جال بنا جا رہا ہے۔ اگر وہ راز بتا دیتا تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی، اگر وہ نہ بتاتا تو وہ شہزادی کو کھو دیتا جس سے وہ اب پیار کرنے لگا تھا۔ اس کشمکش میں عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی سے شادی کرے گا، لیکن اس سے یہ راز ہمیشہ چھپا کر رکھے گا۔ شہزادی مہجبین اور عدنان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ عدنان اب ریاست سرنگار کا سب سے بڑا عہدیدار اور ہونے والا وارث تھا۔ شادی کے بعد عدنان نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنے طلسمی ہیرے کے استعمال کو کم کر دے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ ہیرا تعویذ میں چھپا کر رکھتا اور رات کے اندھیرے میں ہی اس سے کوئی ضروری حکم کرتا تھا۔ لیکن شہزادی مہجبین نے اپنا وعدہ بھلایا نہیں تھا۔ عدنان کی ہر غیر معمولی کامیابی اور حیران کن فیصلے پر اسے شک ہوتا تھا۔ اسے یہ بات پریشان کرتی تھی کہ عدنان نے ابھی تک اس سے اپنا سب سے بڑا راز کیوں چھپا رکھا ہے۔ ایک رات جب عدنان نیند میں تھا، مہجبین نے دیکھا کہ عدنان بے چینی میں اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ تمام کامیابی کا راز اسی تعویذ میں ہے۔ مہجبین نے ایک چالاکی کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن شہزادی مہجبین نے بادشاہ فیروز سے اجازت لے کر عدنان کے لیے ایک عظیم الشان شکار مہم کا اہتمام کروایا۔ اس نے عدنان کو خصوصی طور پر کہا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی نشانی کو اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ عدنان نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کا کتنا خیال رکھتی ہے، اور اس نے شک نہیں کیا، بس اپنے تعویذ کو مزید مضبوطی سے باندھ لیا۔ جب عدنان شکار کے لیے روانہ ہوا تو مہجبین نے محل کی ایک وفادار نوکرانی حلیمہ کو بلایا جس کی چالاکی پر اسے بھروسہ تھا۔ اس نے حلیمہ کو حکم دیا کہ وہ شکاریوں کے کیمپ میں جائے اور کسی بھی قیمت پر عدنان کے بازو سے وہ تعویذ اتار لائے۔ رات کو جب عدنان جنگل میں آرام کر رہا تھا اور گہری نیند میں تھا، حلیمہ چپکے سے اس کے قریب پہنچی۔ اس نے نہایت مہارت سے کینچی کا استعمال کیا اور تعویذ کا دھاگا کاٹ دیا۔ اس نے تعویذ کو اٹھایا اور تیزی سے محل کی طرف دوڑ پڑی۔ جب وہ محل پہنچی تو مہجبین بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کھولا اور نیلے رنگ کا چمکدار ہیرا نکالا، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اسی لمحے دور جنگل میں عدنان کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے بازو پر تعویذ کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی تو اس نے فوراً دیکھا، تعویذ غائب تھا۔ عدنان کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اس کی وہ تمام غیر معمولی ذہانت اور خوش قسمتی کی طاقت ہوا ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اسے بزرگ کی وارننگ اور شہزادی کا وعدہ یاد آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ طلسمی ہیرے کے ہاتھ سے نکلتے ہی عدنان کا سارا مال و اسباب جو ہیرے کے حکم سے بنا تھا راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ جو عمدہ کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ ایک بار پھر وہی غریب لکڑہارا تھا جو کوہسار سے بھاگا تھا۔ شکار کی مہم ادھوری چھوڑ کر وہ فوراً محل کی طرف واپس دوڑا۔ جب عدنان محل پہنچا تو مہجبین اپنے کمرے میں ہیرا ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور اس کی خوبصورتی پر حیران تھی۔ عدنان کو دروازے پر پھٹے پرانے لباس میں دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ مہجبین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ، تو یہ تھی تمہاری سب سے بڑی طاقت،
اور یہ تھا وہ راز جو تم نے مجھ سے چھپایا؟ تم مجھے کیا سمجھتے تھے؟ اس نے فوراً ہیرر سے ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ عدنان کو قید کر دیا جائے اور اس پر جادوگری کا الزام لگایا جائے۔ عدنان کو زنجیروں میں جھپڑ کر زرنگار کی سب سے تاریک جیل میں ڈال دیا گیا۔ عدنان نے ساری رات آنسو بہائے، صرف اپنے والد کی نصیحت کو نہ ماننے اور اپنی بیوی پر بھروسہ کرنے پر پچھتاتا رہا۔ دوسری طرف شہزادی مہاجبین اب ہیرے کی نئی مالک بن چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلا حکم دیا کہ اس کا تعلق اپنے والد کے محل اور سلطنت سے مکمل طور پر توڑ دیا جائے اور اس کے لیے 7 سمندر پار ایک طلسمی محل تیار کیا جائے جو کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ایک ہی لمحے میں مہاجبین اور ہیرے کا محل غائب ہو گیا۔ جب بادشاہ فیروز کو شہزادی کے غائب ہونے کی اطلاع ملی تو وہ غم اور غصے سے بے حال ہو گیا۔ اس نے عدنان کو بلایا۔ اے دھوکے باز، تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، راجا نے گرج کر کہا۔ عدنان نے سچ بولنے کی کوشش کی۔ جلال الملک میں بے قصور ہوں، آپ کی بیٹی ہی اس تمام تباہی کی ذمہ دار ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ راجا نے حکم دیا کہ چونکہ عدنان کا تعلق کوہسار ریاست سے تھا، اس لیے اسے کوہسار واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہاں کا بادشاہ اسے سزا دے۔ عدنان کو کوہسار کی طرف جانے والے ایک قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ سارا راستہ چلتا رہا، اس کے دل میں مایوسی اور غصے کی آگ جلتی رہی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ کوہسار کی ریاست میں پہنچا۔ چونکہ وہ اب کمزور اور بدحال ہو چکا تھا، کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ وہ سیدھا بادشاہ بلال کے محل میں گیا اور مالی کی نوکری مانگی۔ وہ اب اس ریاست میں چپ کر رہنا چاہتا تھا جس نے اسے پہلے بھی سزا دی تھی۔ عدنان کا ایک ہی مقصد تھا، شہزادی مہاجبین اور طلسمی ہیرے کو تلاش کرنا تاکہ وہ اپنا انصاف واپس لے سکے۔ ایک دن مالی کے کام کے دوران اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی جو اس محل کے باغوں میں اکثر آتا جاتا تھا۔ درویش میں عدنان کی آنکھوں میں چھپی حقیقت کو پہچان لیا اور اسے خفیہ طور پر بتایا کہ شہزادی مہاجبین 7 سمندر پار طلسمی محل میں موجود ہے اور وہ ہیرے کا استعمال کر رہی ہے۔ درویش نے عدنان کو ایک جادوئی چابی دی اور کہا کہ اس چابی سے تم طلسمی محل کا کوئی بھی خفیہ دروازہ کھول سکتے ہو، لیکن یہ صرف ایک بار استعمال ہوگی، تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ عدنان نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور رات کی تاریکی میں اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے والد کے پرانے سامان سے ایک لکڑی کی کلہاڑی نکالی۔ اب یہ کلہاڑی ہی اس کا آخری ہتھیار اور واحد ساتھی تھی۔ اس نے آسمانی گھوڑے کا خواب چھوڑ دیا اور درویش کی جادوئی چابی اور اپنے مضبوط ارادے کے سہارے سمندر پار طلسمی محل کی طرف اپنے انتقام کے سفر پر نکل پڑا۔ عدنان نے اپنے کچے کپڑوں میں جادوئی چابی اور لکڑی کی کلہاڑی سنبھالی اور پیدل ہی طلسمی محل کی طرف سفر شروع کیا۔ سمندر پار جانے کے لیے اس کے پاس کوئی آسمانی گھوڑا نہیں تھا، لیکن کوہسار کی بندرگاہ پر اسے ایک پرانے تاجر کا جہاز ملا جو زرنگار کی سمت جا رہا تھا۔ عدنان نے محنت کشوں کی طرح جہاز پر کام کیا اور کئی ہفتوں کے مشقت بھرے سفر کے بعد وہ زرنگار سے بھی آگے ایک جزیرے کے قریب پہنچا جہاں کسی بھی نقشے میں کوئی زمین نہیں تھی۔ جہاز کے کپتان نے وہیں لنگر ڈال دیا کیونکہ وہاں سے آگے گہرے جامنی رنگ کی دھند چھائی ہوئی تھی جس میں کوئی جہاز جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عدنان جانتا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہزادی مہاجبین نے اپنا طلسمی محل بنوایا ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے، عدنان نے لکڑی کی کلہاڑی کو اپنے کمر پر باندھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کئی گھنٹے دھند میں تیرتا رہا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ ایک گرم پتھر سے ٹکرائے۔ یہ طلسمی محل کا ساحل تھا۔ ساحل سے کچھ ہی فاصلے پر آسمان کو چھوتا ہوا ماجبین کا طلسمی محل چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس محل کے گرد جادوئی رکاوٹیں تھیں اور مضبوط پہرے دار موجود تھے۔ عدنان چھپتے چھپاتے محل کی عقبی دیوار تک پہنچا۔ دیوار میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی، لیکن درویش نے اسے بتایا تھا کہ جادوئی چابی صرف طلسمی محل کے سب سے مشکل خفیہ دروازے کو کھول سکتی ہے۔ عدنان نے چابی نکالی اور سانپ کی آنکھ میں لگا دی۔ ایک سنسناہٹ کی آواز آئی اور دیوار کا ایک بڑا حصہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ یہ محل میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عدنان نے دیکھا کہ سارا محل جادوئی خادموں، چمکتے ہوئے پردوں اور قیمتی نوادرات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ محل کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں سے اسے شہزادی مہاجبین کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادی مہاجبین اپنے خاص کمرے میں بیٹھی تھی جو خالص سونے سے سجا ہوا تھا۔ وہ طلسمی ہیرا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور اپنے خادموں کو حکم دے کر طرح طرح کے شاندار کھانوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار یا محافظ نہیں تھا۔ عدنان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ طلسمی کلہاڑی سنبھالے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ماجبین عدنان کو اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور خوف سے چلائی، تم یہاں کیسے؟ تم تو قید تھے۔ عدنان نے غصے سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا مہاجبین، تم نے میرے والد کی امانت اور میرے اعتماد کی بے حرمتی کی ہے۔ مہاجبین نے فوراً ہیرے کی طرف دیکھا اور زور سے کہا،
اس شخص کو فوراً غائب کر دو۔ لیکن عدنان فوراً سمجھ گیا کہ طلسمی ہیرے کو عمل کرنے میں 1 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے۔ اس نے وقت ضائع نہیں کیا اور اپنی تمام قوت لگا کر کلہاڑی کو اس لکڑی کی میز پر مارا جس پر مہاجبین ہیرا رکھے ہوئے تھی۔ دھماکے کی آواز آئی، میز ٹوٹ گئی اور ہیرا مہاجبین کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گرا۔ ہیرا نیچے گرتے ہی تمام طلسمی خادم اور محل کی روشنی فوری طور پر غائب ہو گئی۔ سونے کی سجاوٹ اور پردے راکھ اور دھول میں بدل گئے۔ محل کی جادوئی تعمیر فوراً پانی میں گرنا شروع ہو گئی کیونکہ یہ ہیرا ہی تھا جو اسے ہوا میں روکے ہوئے تھا۔ مہاجبین نے ڈر کر رونا شروع کر دیا جبکہ عدنان تیزی سے ہیرے کی طرف لپکا۔ اس نے ہیرا اٹھایا اور تعویذ میں ڈال کر مضبوطی سے بازو پر باندھ لیا۔ طاقت واپس آتے ہی عدنان نے اپنے بازو سے ایک نورانی بزرگ کو بلایا۔ بزرگ نے کہا، آپ کا حکم میرے آقا۔ عدنان نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی تھامی اور ایک گہری سانس لی۔ اس نے مہاجبین کی طرف دیکھا جو اب ایک عام عورت بن چکی تھی اور محل کے ملبے میں ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ مہاجبین سے بدلہ نہیں لے گا بلکہ اسے اس کے عمل کی سزا دلائے گا۔ عدنان کا حتمی حکم یہ تھا، اس طلسمی محل کو اس کی اصلی جگہ پر زرنگار ریاست کے دارالحکومت میں ایک معمولی اور سادہ جیل میں تبدیل کر دو اور شہزادی مہاجبین کو وہیں قیدی بنا کر ڈال دو جہاں میں ایک جھوٹے الزام میں قید تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنے دو۔ اگلے ہی لمحے عدنان نے خود کو کوثار کی شاہی عمارت میں پایا۔ اس کا لباس ایک بار پھر شاندار ہو چکا تھا۔ محل کی تباہی اور مہاجبین کے انجام کے بعد وہ اپنے آسمانی گھوڑے کو بلا سکتا تھا، لیکن اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ عدنان نے انصاف سے کام لیا اور ہیرے کی مدد سے کوثار میں بادشاہ بلال کی غلط حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ اس نے کوثار اور زرنگار دونوں ریاستوں کو آپس میں ملا کر ایک نئی اور عادل سلطنت قائم کی۔ عدنان اب ایک نیک اور سچا بادشاہ تھا جو طلسمی ہیرے کی طاقت کو صرف غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل سے مہاجبین کی نفرت کو نکال دیا اور ہیرے کو ہمیشہ چھپا کر اپنے لوگوں کے درمیان امن اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری۔